करता है। हालेलुया। खुदा का शुक्र हो कि उसने दूसरे हफ्ता में हम सब की मदद की, रहनुमाई की, हमारी हिफाजत की, हमें संभाला और हमारी ज़रूरतों को भी पूरा किया। सारा जलाल हम खुदा के नाम को देते हैं। मेरा दिल चाहता है हम जोरदार तालियां बजाएंगे। शुक्रगुजारी का हदिया है जो तालियों की सूरत में हम अपने खुदा को पेश करते हैं। आइए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और आज का कलाम एक दफा फिर मेरी और आपकी हदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, बरकत के लिए है। और आप सब जानते हैं कि हमने पिछले संडे से पुराने अहदनामा में बहुत खूबसूरत एक छोटा सहीफा, हिजी नबी का सहीफा, उसका बाकायदा तौर पर आगाज किया है। और जो पिछली दफा हमने बड़ा खूबसूरत पैगाम सीखा और उसके बारे में बहुत सी गवाहियाँ भी आई, मैं उन सारी गवाहियों का भी जलाल खुदा के नाम को देती हूँ। और बहुत से बहन भाई मुझे मिले और उन्होंने कहा कि ये कलाम मेरे लिए था। सो खुदा का शुक्र हो, खुदा बोलता है, हमारी ज़रूरत के मुताबिक बोलता है, कलाम करता है, हमें तहरीक देता है। जहाँ पर हम कमज़ोर होते हैं खुदा हमें ज़ोरावर बनाता है। सो खुदा का शुक्र हो। सो लास्ट टाइम हमने हिजी नबी के सहीफा में से उसका पहला बाब और पहली आयत से 11 आयत तक जो पैगाम सुना था, उसका उन्वान था खुदा की अपने घर के लिए गैरत। ठीक है। और तफसील में मैं नहीं जाऊंगी, मैं वो लोग जो पिछली दफा नहीं थे उनकी रहनुमाई के लिए, ताकि वो आज के पैगाम को अच्छे से समझ सकें, सिर्फ मैं हेडिंग्स जो है वो आपको बताऊंगी। तो कलाम का उन्वान था खुदा की अपने घर के लिए गैरत, और उसमें हमने 3 बड़ी बातें जो है वो सीखी थी। और वो बातें जो है उनमें से पहली बात थी कि खुदा अपने घर की बाबत कलाम करता है। और तारीखी पस मंजर से आप सब वाकिफ हैं, मैं ब्रीफली बहुत मुख्तसरन बताती हूँ कि हिजी नबी का सहीफा असल में उस वक्त लिखा गया जब यहूदी बाबुल की असीली से वापस आकर अपने वतन में यानी यरूशलेम में और यहूदा में आबाद हो गए थे। लेकिन उनसे गलती क्या हुई थी कि जब वो वापस आगे आबाद हो गए तो उन्होंने एक बड़ा तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी खुदा के घर की तामीर के काम को गफलत में डाला और उन्होंने खुदा के घर की तामीर को शुरू नहीं किया। उन्होंने बुनियादें डाली जब वो आए थे, यानी 539 कबल मसीह में जो फारस का बादशाह जिसका नाम खोरस था, उसने बाबलियों से सल्तनत जो है वो हासिल की। उसने फतह पाई, किन पर? बाबलियों पर फतह पाई। और फारस का बादशाह जिसका नाम, पहला बादशाह जिसका नाम खोरस था, उसने इस सारी टेरिटरी पर कब्जा किया। और जब उसने हुकूमत संभाली तो उसने उन तमाम लोगों को जो मुख्तलिफ मुल्कों से या मुख्तलिफ इलाकों से असीर बनाकर बाबुल में लाए गए थे, उसने उन सबको इजाजत दी कि वो अपने इलाकों में वापस जा सकते हैं। और खोरस ने यहूदियों को भी ये कहा कि वो भी अपने वतन में, क्योंकि खुदा ने उससे कलाम किया था। अज़रा की किताब पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि वो कहता है कि खुदा ने मुझसे कलाम किया है और खुदा ने मेरे दिल में तहरीक डाली है कि आप लोग अपने वतन में वापस जाएं और वहां जाकर खुदा के घर की तामीर करें। तो यहूदी जो है वो अपने वतन में तो वापस आ चुके थे, लेकिन उन्होंने अपने घरों की तामीर का काम कर लिया था। अपने घर उन्होंने बड़े खूबसूरत आसाइश वाले, आराइशों वाले बना लिए थे, लेकिन खुदा के घर को उन्होंने पसे पुश डाल दिया था। खुदा के घर की तामीर के काम को इंतज़ाम में डाल दिया था। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में खुदा ने कलाम किया और खुदा को गैरत आई, खुदा को अपने घर की गैरत आई कि तुम अपने घरों की तामीर में लगे हो और मेरे घर का काम देर हो रही है उस घर को। तो पहला जो नुक्ता हमने डिस्कस किया था वो क्या था? खुदा अपने घर की बाबत कलाम करता है। और खुदा ने कलाम क्या किया था कि तुम्हें अपने घरों की पड़ी है जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। दूसरा नुक्ता जो हमने देखा था वो ये कि चूंकि यहूदियों ने खुदा के घर के काम को इत्तबा में डाल दिया था, उसके बारे में उन्होंने गफलत बरती थी, तो उसके नतीजे में बहुत सी मुश्किलात उन पर आई थी। और वो देख रहे थे कि कमा तो रहे हैं लेकिन बरकत नहीं है। और खुदा ने कहता है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है कि मैंने ऐसा किया है, मैंने इस चीज की इजाजत दी है, क्योंकि तुमने मेरे हुक्म को नहीं माना और मेरे घर की तामीर नहीं की बल्कि अपने घरों की तामीर में लग गए हो। और तीसरा नुक्ता ये था कि जब खुदा ने उन्हें हुक्म दिया और उन्हें कहा ये सब बातें उनसे कहीं हिजी नबी के वसीला से, तो खुदा ने हुक्म उन्हें कहा कि मेरे घर की तामीर करो, पहाड़ों पर जाओ, लकड़ी लाओ और मेरे घर की तामीर करो और इससे मैं खुश होगा। नवी आयत में, पहले बाब की नवी आयत में खुदा ने हुक्म उन्हें कहा कि वो क्या करे, वो खुदा के घर की तामीर करे। तो ये पिछला पैगाम था जिसका बुनियादी उन्वान या मरकजी उन्वान क्या था? खुदा की अपने घर के लिए गैरत। तो आए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं और जो आज का पैगाम है उसके लिए पैसेज मैं आपके सामने रखती हूँ। निकाले मेरे साथ हिजी नबी का सहीफा, पहला बाब 12 आयत से
15 آیت تک ہم پڑھیں گے. تو میں یہاں سے کلام آپ کے لیے پڑھتی ہوں. اپنی بائبل میں آپ اس کو دیکھیے اور اس کو ہائی لائٹ بھی کیجیے گا. اس میں جو بڑے پوائنٹس آپ کو بڑے نکات ملے اور خدا کا روح آپ کو ٹچ کرے ان کو ضرور آپ ہائی لائٹ کیجیے. انجیل پہلا باب 12 آیت سے لکھا ہے تب زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق اور لوگوں کا سب بقیہ خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے ہجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے اور لوگ خداوند کے حضور ترساں ہوئے. تب خداوند کے پیغمبر ہجی نے خداوند کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ خداوند فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. آمین. پھر خداوند نے یہودا کے ناظم زربابل بن سیالتیل کی اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق کی اور لوگوں کے بقیہ کی روح کو ترغیب دی. پس وہ آ کر خداوند رب الافواج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوئے. اور یہ واقعہ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی 24ویں تاریخ کا ہے. جب بنی اسرائیل یعنی جب یہودی یہودا میں واپس آئے اس وقت فارس کا پہلا بادشاہ جس کا نام خورس تھا وہ حکمران تھا. یعنی اس نے سلطنت لی بابلیوں سے اور اس نے اجازت دی. لیکن جب ہجی نبی کا صحیفہ لکھا گیا تو اس وقت فارس کا ایک اور بادشاہ جس کا نام دارا ہے وہ بادشاہت کر رہا تھا. تو یہ کلام بھی ہجی کو جو کلام ملا یہ دارا بادشاہ کی سلطنت میں ملا. دارا بادشاہ بھی چونکہ فارس کا بادشاہ تھا اس لیے فارس کے بادشاہوں کو خدا کے دل نے ابھارا تھا کہ وہ یہودیوں کے لیے نرم دل رکھیں. اور دارا بادشاہ نے بھی ایک دفعہ پھر تحریک دی یہودیوں کو کہ وہ خدا کے گھر کی تعمیر کا کام کرے. آج کا کلام جو ہے اس کا عنوان بہت ہی خوبصورت مجھے ذاتی طور پر بہت ٹچ کیا اور کلام کا عنوان ہے خدا کے شنوا ہونے کے فائدے. خدا کے کلام کے شنوا ہونے کے فائدے. خدا جب کلام کرتا ہے جب خدا بولتا ہے تو پھر خدا کے کلام کے جب ہم شنوا ہوتے ہیں. شنوا ہونے کا مطلب کیا؟ شنوا کا مطلب انگلش میں اس کے لیے لفظ ہے اوبیڈینس اور اردو میں اس کا لفظ ہے تابعداری، فرما برداری. خدا کے کلام کے شنوا ہونے کے فائدے. آج یہ ہے کلام کا عنوان. خدا نے کلام کیا، جب خدا کے لوگوں نے اس کے کلام کی فرما برداری کی، تابعداری کی، تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا فائدے ہوئے. تو پہلا نقطہ آج کے کلام میں سے جو ہم سیکھیں گے وہ 12ویں آیت میں ہے. اور 12ویں آیت کا نقطہ کیا ہے؟ لوگوں نے خداوند کا خوف مانا. لوگوں نے خداوند کا خوف مانا. میں آیت پڑھتی ہوں 12ویں آپ کے لیے. تب زربابل بن سیالتیل اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق اور لوگوں کا سب بقیہ سے مراد جو واپس آئے تھے لوگ یروشلم اور یہودا میں، خداوند اپنے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے ہجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے. یعنی انہوں نے وہ کلام جو خدا نے اپنے بندہ ہجی نبی کے وسیلے کیا، اور وہ کلام کیا تھا؟ کلام یہ تھا کہ پہاڑوں پر جا کر لکڑی لاؤ اور میرے گھر کی تعمیر کرو. یہ کلام تھا. اس سے میں خوش ہوں گا. خدا نے فرمایا تم میرے گھر کی تعمیر کرو، اس سے میں خوش ہوں گا. اور جب لوگوں نے خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے، دو باتیں بڑی اہم ہیں اور علیحدہ لکھی ہیں. دو باتیں ہیں علیحدہ لکھی ہیں. کیا؟ کہ خدا کے جو لوگ تھے وہ خدا کے کلام اور اس کے بھیجے ہوئے ہجی نبی کی باتوں کے شنوا ہوئے. تو ہم نے دونوں باتوں کو ہی ایکسپٹ کرنا ہے. خدا کے بھیجے ہوئے بندے کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے اور پھر اس کے وسیلہ سے جو خدا کلام کر رہا ہے اس کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے. ہم کئی دفعہ خدا کے اس بندے کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. ہم خدا کے کلام یا خدا کی طرف سے جو اچھی باتیں ہیں وہ تو اس کے منہ سے سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس شخص کو جو درمیانی بنتا ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے نقطہ آپ سمجھ رہے ہیں. یہاں دو باتیں علیحدہ لکھی ہوئی ہیں اور ان دونوں باتوں کو ہی ہم نے سمجھنا ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں خدا کے کلام کے شنوا ہونا چاہتے ہیں اور خدا کے کلام کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں تو پھر ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کو جس کو خدا نے مقرر کیا ہے اور جس کے منہ میں خدا نے اپنا کلام ڈالا ہے اس کو قبول کریں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. جب آپ اس کو ایکسپٹ کریں گے تو آپ اس کے وسیلہ سے ہونے والا کلام آپ ایکسپٹ کر پائیں گے. ورنہ اگر آپ میسنجر کو ایکسپٹ نہیں کر رہے اور میسج آپ چاہتی ہیں کہ خدا کا آپ کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا.
آپ کو دونوں چیزوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور یہاں خدا کے لوگوں نے ایسا ہی کیا, انہوں نے ہجی نبی کو بھی ایکسپٹ کیا. حالانکہ اس سے پہلے ان کی تاریخ بتاتی ہے, اگر آپ یرمیا کی کتاب کو پڑھیں تو بابل کی اسیری میں جانے سے پہلے یرمیا کیا کر رہا تھا, وہ بہت چلایا, وہ بڑا, اس نے یوں سمجھے کہ اس نے شور مچایا, لوگوں کو کہتا رہا باز آ جاؤ, باز آ جاؤ, بت پرستی سے باز آ جاؤ, غلط کاموں سے باز آ جاؤ. وہ بھی نبی تھا, وہ بھی خدا کا چنا ہوا نبی تھا. خدا نے بھیجا تھا اس کو, خدا نے کلام کیا تھا اس کے ساتھ کہ جا میرے لوگوں کو بتا کے باز آ جائیں, اپنی روشوں سے باز آ جائیں, ورنہ میں غضب نازل کروں گا, میں قوم کو ان پر چڑھا رہوں گا. خدا نے نبوتی طور پر یرمیا کو کہا تھا میرے لوگوں کو آگاہ کر, اور یرمیا نے کیا. لیکن لوگ کیا چاہ رہے تھے, لوگ اس وقت وہ کلام نہیں سننا چاہ رہے تھے, لوگ خدا کے پیغام کو نہیں سننا چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ تو کیا ہو گئے تھے, بڑے خوشحال ہو گئے تھے وہ بنی اسرائیل میں, وہ بڑے اپنے کاروبار اور سب چیزوں میں اتنے مگن ہو گئے تھے کہ وہ بھول ہی گئے کہ جو خدا انہیں وعدہ کی سرزمین میں لا کے بسا سکتا ہے, انہیں وہاں سے تتر بتر بھی کر سکتا ہے. اور خاص طور پر تب جب اس نے کہا تھا کہ میری عبادت کرنا, میرے علاوہ کسی معبود کی عبادت نہ کرنا. تو وہ لوگ اس بات کو بھول گئے. یرمیا کہتا رہا, لیکن لوگوں نے یرمیا کی بات کو نہیں سنا. اور اگر آپ نے یرمیا کی کتاب کو پڑھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا لوگوں نے اس حد تک اس کے ساتھ زیادتی کی, خدا کے بندہ اور اس نبی کے ساتھ اس حد تک انہوں نے یوں سمجھے اسے اذیت, اسے قید میں ڈال دیا. کوئی اس کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی اس بات کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ خدا کی بات کہہ رہا ہے, یہ خدا کا پیغام دے رہا ہے. لیکن جب انہوں نے یرمیا کو ریجیکٹ کیا, اور جب انہوں نے یرمیا کے وسیلے ہونے والے خدا کے پیغام کو ریجیکٹ کیا, تو پھر خدا کا کلام اٹل ہے, وہ پورا ہوتا ہی ہوتا ہے, آپ سنیں یا نہ سنیں. خدا نے جو کہہ دیا وہ اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہے. میرے عزیزوں, یہ میں اور آپ جانتے ہیں, جو بات اس نے کہہ دی اس نے کہہ دی, پورا وہ خود کرنا جانتا ہے. اگر ہم سن لیں گے, اگر ہم مان لیں گے تو ہماری بھلائی ہے, اور اگر ہم ریجیکٹ کر دیں گے تو ہماری بربادی ہے. اور بنی اسرائیل سے یہ غلطی پہلے ہوئی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یرمیا کو اور اس کے اندر, اس کے منہ میں جو خدا کا کلام تھا, انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا, بابلی چڑھائے. بابلی نے اسیر کر کے کہاں پر لے گئے, بابل میں لے گئے. انہوں نے انتہا کا ظلم کیا ان پر, انہیں غلام بنایا, اور غلاموں سے بھی بدتر سلوک ان کے ساتھ یہ کیا کہ ان کے علاقے, ان کی جو یروشلم میں ہیکل تھی, ساری چیزیں تھی, ان کو کیا کر دیا, تباہ و برباد کر دیا. کیا خدا نے آگاہ نہیں کیا تھا؟ خدا کا بندہ تو کیا کر رہا تھا, وہ تو چلا رہا تھا, وہ تو کہہ رہا تھا میری سنو, خدا کہہ رہا باز آ جاؤ. خدا کوئی کام بھی بغیر بتائے نہیں کرتا. خدا اپنے لوگوں کو آگاہ کرتا ہے, خدا اپنے خادموں کو آگاہ کرتا ہے. یہ کلام ثابت کرتا ہے کہ خدا جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو کرنے سے پہلے اپنے خادموں کے وسیلے آگاہ کرتا ہے. ہلیلویا. پھر بھی خدا کی محبت دیکھیں, ایسے لوگ جو جانتے بھی ہیں کہ ایسا خدا جو ہمیں واپس پھیر لایا ہے, جو ہمیں اسی ملک میں ہمیں پھر سے اس نے بحال کر دیا ہے, وہ بحال ہو کر پھر خدا کو بھول گئے ہیں, اور پھر انہوں نے غلطی کی. لیکن خدا کی محبت دیکھیں, خدا کی محبت کیا ہے, خدا پھر اپنا ایک بندہ کھڑا کرتا ہے, اور وہ کون ہے, وہ ہجی. یہ خدا کی محبت ہے نا, کہ وہ کس کو کھڑا کر رہا ہے, وہ وسیلہ ایک درمیانی بنا رہا ہے. کس کو, ہجی نبی کو درمیانی بنا کے نبی کے طور پہ, نبی کے آفس میں سے کھڑا کر رہا ہے, اور اسے کہتا ہے میرا یہ کلام ان لوگوں کو دے کہ ان کے جو مشکل حالات ہیں, ان کے جو جتنے بھی مسائل ہیں, ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے گھر کے بارے میں غفلت برتی ہے. تو اگر خدا تلخ کلام کرے لیکن خدا چاہے کہ آپ اپنی روشوں سے باز آ جائیں, تو اس کا مطلب کیا, خدا ہم سے محبت رکھتا ہے, خدا ہم سے محبت رکھتا ہے. تو کیا اتنا کافی نہیں کہ خدا اپنے بندے کو کھڑا کر کے کلام کرے اور ہم اس کو ایکسپٹ کریں کہ یہ خدا کا بندہ ہے؟ لوگوں نے یہاں اس پیسج میں جو ہم نے 12ویں آیت میں پڑھا ہے, لوگوں نے ایکسپٹ کیا کس کو, ہجی نبی کو ایکسپٹ کیا کہ وہ کس کا نبی ہے, خدا کا نبی ہے. اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, کس کی طرف سے کہہ رہا ہے, خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے. اور انہوں نے اس کے کلام کو کیا کیا, ایکسپٹ کیا. اس سے پہلے وہ غلطی کیا کر رہے تھے, وہ ایسی ہی غلطی تھی جو کہ آج کے دور میں ہم بھی کرتے ہیں. ہم بہت دفعہ اپنے گھر
रेत पे बनाने की कोशिश करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तमसील मत्ती की इंजील में करी है। तो निकाले जरा मेरे साथ, हम मत्ती का जरा ये हवाला पढ़ते हैं। 7वीं आयत खोले मेरे साथ, मत्ती 7 बाब खोले, मत्ती की इंजील उसका 7 बाब खोलेंगे हम, और उसकी हम पढ़ेंगे 24 से 27 आयत। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह हमें आज एक बड़ा पैगाम दे रहे हैं, और ये पैगाम बड़ा खूबसूरत है। मत्ती 7 बाब 24 से 27 आयत यहाँ लिखा है, नए अहदनामा में सफा नंबर 10 पर 7 बाब की 24 से 27। बस जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। इससे पहले कि बनी इस्राएल खुदा के कलाम को सुने, यहूदी खुदा के कलाम को सुने, उनसे क्या गलती हो रही थी? गलती ये हो रही थी कि वो अपना घर, उन्होंने जो अच्छे खूबसूरत घर बनाए थे, उसकी बुनियाद किस पर थी? रेत पर। इसीलिए वो घर, उनमें क्या नहीं था? सुकून नहीं था। इसीलिए उनकी कमाई में क्या नहीं थी? बरकत नहीं थी। लेकिन यीशु यहाँ पर कलाम करके क्या कह रहा है? हमने अपना घर कहाँ बनाना है? चट्टान पर। चट्टान से मुराद हमारी बुनियाद क्या होनी चाहिए कि हम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, तो ये सब चीजें, दुनिया की सब चीजें हमें मिल जाएंगी। यहूदियों ने यहीं पर गलती की थी, वो दुनिया की चीजों में आके लग गए, और जिस खुदा ने उन्हें छुटकारा दिया था उसको उन्होंने क्या कर दिया? पीछे। तो आज मेरे अजीजों, जो पहली बात है, पहला नुक्ता है, वो ये कि हमें दुनिया की हर चीज मिल भी जाए तो भी हमने अपनी जिंदगी की पहली तरजीह खुदा को बनाना। हमने अपनी जिंदगी की पहली तरजीह हर एरिया में खुदा को बनाना है। हमने अपनी शख्सी जिंदगी में भी पहली तरजीह, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको बनाना है? खुदा को और उसके घर को। हमने अपनी फैमिली में भी पहली तरजीह किसको देनी है? खुदा को और उसके घर को। बच्चों को भी यही सिखाएं कि हमारी पहली तरजीह खुदा और उसका घर है, कलीसिया है, और उसके बाद है हमारी सारी तरजीहात। तो जब हम ऐसा करेंगे, जब हम ऐसा फैसला करेंगे, तो फिर यीशु कहता है हम उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेंगे जिसने अपना घर कहाँ बनाया? चट्टान पर बनाया। हम अक्सर घर बनाते हैं, बड़ी आसाइशें, सब कुछ, लेकिन गलती कहाँ से होती है? हम बुनियाद कहाँ पर रख बैठते हैं? रेत पर। तो अपने घरों की बुनियाद रेत पे नहीं रखनी, अपने घर की बुनियाद किस पे रखनी है? चट्टान पर। और चट्टान कौन है? यीशु। निगाह किस पर हो? यीशु पर। आपकी आंखें किस पर लगी हो? यीशु पर। तो जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा घर कभी भी नहीं गिरेगा। फिर जो घर हमें मिलेगा उस घर में खुशियां भी होगी, उसमें सुकून भी होगा, उसमें इत्मीनान भी होगा, उसमें हर चीज कसरत की बरकत के साथ होगी। लेकिन यहूदियों के साथ क्या हो रहा था? वो कमा तो रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, कपड़े पहन तो रहे थे लेकिन गर्म नहीं हो रहे थे, पी तो रहे थे लेकिन प्यास नहीं बुझ रही थी। आज अगर हम भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो ये गलती नहीं करनी। जब खुदा ने कलाम किया है उनके साथ, तो क्या लिखा है? उन लोगों ने खुदा के कलाम की क्या की है? फरमाबरदारी की है। खुदा ने जब अपने बंदा हिज्जी के वसीले कलाम किया है, तो दो बातें, दो लफ्ज अंडरलाइन करें, लिखा है 12वीं आयत में, और उसके भेजे हुए हिज्जी नबी की बातों के शिनवा हुए और लोग खुदावंद के हुजूर तिरसा हुए। अब शिनवा का मतलब है उन्होंने फरमाबरदारी की, और तिरसा का मतलब है उन्होंने खुदा का डर माना। तिरसा का मतलब है they feared God, उन्होंने खुदा का खौफ माना। अब यहाँ खुदा के खौफ से क्या मुराद है? कि ये खुदा का हुक्म है, हमने इसे मानना है। डर और खौफ ये पहले भी आप सीख चुके हैं, इसमें दोबारा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। खुदा का खौफ, कलाम कहता है खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। खुदा का खौफ दानाई का शुरू, इससे असल मुराद ये है कि जब हमें पता लग जाए कि ये कलाम खुदा की तरफ से है, तो दानाई इसमें है कि मान लें, ये जानकर कि इसमें हमारी भलाई है। हालेलुया।
تو لوگوں نے, یہودیوں نے اس کلام کو اور خدا کے بندہ ہجی نبی کو ایکسپٹ کیا اور خدا کے کلام کی کیا کی, فرما برداری کی اور خدا کا خوف مانا, خدا کا ڈر مانا. آج کون لوگ ہیں جو خدا کا ڈر نہیں مانتے, جو خدا کے حکم نہیں مانتے, وہ خدا کا ڈر نہیں مانتے. بے شک آپ جتنا مرضی کہتے رہے جملوں سے, میں خدا سے بہت ڈرتا ہوں, میں خدا سے بہت ڈرتی ہوں. ہم غلط کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا سے بہت ڈرتے نہیں ہیں. خدا سے ڈرنا کس بات میں چھپا ہوا ہے؟ آپ خدا کے حکموں کو مانیں, خدا کے کلام میں جو کچھ لکھا ہے اس کو مانیں. اگر آپ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ خدا کا ڈر مان رہے ہیں. اگر آپ خدا کا ڈر نہیں مان رہے تو آپ اس کے حکموں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو پہلی بات جو آج کے کلام میں سے ہم نے سیکھی کہ یہودی خدا کے کلام کے شنوا ہوئے, اور جب وہ خدا کے کلام کے شنوا ہوئے انہوں نے خدا کے کلام کو اوبے کیا اور انہوں نے خدا کے خوف کو اپنی زندگی میں مانا. آج اگر ہم خدا کا خوف نہیں مان رہے تو کیا ضرورت ہے ہم خدا سے کہیں خدا تو ہمیں اپنا ڈر, اپنا خوف عطا کر تاکہ ہم تیرے حکموں کو مانیں. اگلے نقطہ پر چلتے ہیں اور اگلا نقطہ بڑا خوبصورت ہے, اور وہ نقطہ کیا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے, خدا نے جب انہوں نے ڈر مانا خدا کا, خدا کی فرما برداری کا عہد کیا, شنوا ہوئے کا مطلب انہوں نے خدا کے کلام کی فرما برداری کا عہد کیا کہ ہم مانیں گے. ہم نے غلطی کی, ہم اب خدا کے گھر کی تعمیر کریں گے. جب انہوں نے ایسا کیا تو سنیں 13ویں آیت میں خدا نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں. تب خداوند کے پیغمبر ہجی نے خداوند کا پیغام ان لوگوں کو سنایا کہ خداوند فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. بولے میرے ساتھ, خداوند فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کیا یہ چھوٹا وعدہ ہے؟ کیا یہ چھوٹا وعدہ ہے؟ صرف انہوں نے 2 باتوں کا اظہار کیا. یہودیوں نے غلطی ان سے بہت بڑی ہوئی ہے, خدا ناراض بھی بہت ہوا ہے, خدا نے اتنے سال انہیں مشکل حالات میں رہنے دیا ہے تاکہ انہیں سمجھ آئے. اس کے باوجود دیکھیں خود نہیں انہیں سمجھ آئے, پھر بھی خدا کی محبت دیکھیں. خدا اپنے بندہ کے وسیلے کلام کر رہا ہے. خدا کا شکر ہو کہ انہوں نے خدا کے کلام کو مان لیا, سن لیا انہوں نے خدا کے, اور جیسے ہی وہ خدا کے کلام کے شنوا ہوئے ہیں خدا نے ایگزیکٹ اسی وقت اپنے بندہ کے وسیلہ پھر کلام کیا ہے. اور کیا کلام کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اور یہ وعدہ وہ تھا, یہ جملے, یہ لفظ وہ تھے جس سے بنی اسرائیل واقف تھے. اب آپ نے غور سے سننا ہے, یہ جو جملہ ہے نا میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ وعدہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے نیا نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل اپنی تاریخ سے واقف تھے. یہی کلام خدا نے ابراہیم سے بھی کیا تھا. خدا نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں. نکالے ہم اسحاق کو دیکھتے ہیں. خدا نے جب یہی کلام اسحاق سے کیا, پیدائش کی کتاب کھولے میرے ساتھ, پیدائش 26 باب کھولیں گے اور ہم یہاں سے چند جو پیدائش کی کتاب سب کھولیں, ہم یہاں سے 26 آیت کو پہلے نکالیں گے. 26 باب کی 24 آیت ہم پڑھیں گے. اور یہ کلام خدا نے کس کے ساتھ کیا؟ اسحاق کے ساتھ. ٹھیک ہے, پیدائش 26 باب میں آپ کے لیے پڑھتی ہوں اونچی آواز سے تاکہ سب کو آواز ہے جن کے پاس کلام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی 24ویں آیت, بڑا خوبصورت کلام خدا نے اسحاق کو دیا اور کہا, اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں, مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا. آمین. اب یہی وعدہ, سیم یہی وعدہ یعقوب کے ساتھ بھی کیا. 28 باب, پیدائش میں رہیں گے, 28 باب کھولیں گے. 28 باب اور 13ویں سے 15ویں آیت تک ہم پڑھیں گے. پیدائش 28 باب 13ویں سے. اب یہ وعدہ یعقوب کے ساتھ ہو رہا ہے. 13ویں آیت, اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے, یہ یعقوب کو خدا کہہ رہا ہے, میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے.
اور دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے تیری حفاظت کروں گا اور تجھ کو اس ملک میں پھیر لاؤں گا اور جو میں نے تجھ سے کہا ہے جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا. آمین. اب بنی اسرائیل اپنے دو بڑے لیڈرز جس میں نے کیا کہا اسحاق اور یعقوب کے ساتھ ہونے والے کلام سے کیا ہیں واقف ہیں. اور اسی طرح کا پیغام خدا نے یشوع کو بھی دیا تھا. آپ کو یاد ہے یشوع کھولے, یشوع 3 باب, جلدی سے کھولے میرے ساتھ یشوع کی کتاب اس کا 3 باب اور یشوع 3 باب اور اس کی 7 آیت میں بھی خدا نے یہ پیغام یشوع کو دیا. یشوع 3 باب 7 آیت پرانے عہد نامہ میں صفحہ نمبر 205 پر کیا لکھا ہے. اور خدا نے یشوع سے کہا آج کے دن سے میں تجھے سب اسرائیلیوں کے سامنے سرفراز کرنا شروع کروں گا تاکہ وہ جان لیں کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ رہا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا. جلدی سے ایک اور حوالہ یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے کھولیں گے. یسایہ میں سے بھی ہم ایسا ہی پیسج پڑھیں گے اور وہ بھی بہت خوبصورت حوالہ ہے. یسایہ 41 باب کھولے. یسایہ چیپٹر 41 یہاں بھی خدا کی وفاداری کا ایک وعدہ ہم دیکھتے ہیں. 41 ورس اور 9ویں اور 10ویں آیت. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے. اگر 8ویں آیت سے پڑھے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. 8, 9, 10 آیت پڑھتی ہوں. پر تو اے اسرائیل میرے بندے, اے یعقوب جس کو میں نے پسند کیا, جو میرے دوست ابراہیم کی نسل سے ہے, تو جس کو میں نے زمین کی انتہا سے بلایا اور اس کے سوانوں سے طلب کیا اور تجھ کو کہا کہ تو میرا بندہ ہے. میں نے تجھ کو پسند کیا اور تجھے رد نہ کیا. تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں. میں تجھے زور بخشوں گا, میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دائرے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. آمین. یہودی نہ صرف اپنی تاریخ سے اس تعلق سے واقف تھے کہ خدا نے ابراہیم سے کلام کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے ایک بڑی قوم بخشوں گا. خدا نے اسحاق سے کلام کیا, خدا نے یعقوب سے کلام کیا, خدا نے یشوع سے کلام کیا, خدا نے موسیٰ سے بھی کلام کیا تھا. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب خدا بڑا ناراض ہوا بنی اسرائیل کے غلط کاموں کی وجہ سے تو خدا نے فیصلہ کیا کہ وہ انہیں چھوڑ دے گا. لیکن موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تو ہمیں چھوڑ دے گا تو ہم تو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائیں گے. موسیٰ جانتا تھا کہ خدا کا یہ کہنا میں تمہارے ساتھ ہوں اس کا مطلب کیا ہے. موسیٰ جانتا تھا اس بات کا مطلب کیا ہے, خدا کے ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے. کیونکہ جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو جتنی مرضی دشمنی ہو, جتنا مرضی کوئی جادو ٹونے کرے, جتنا مرضی کوئی آپ کے خلاف منصوبے بنائے, جتنا مرضی کوئی آپ کی ٹانگیں کھینچے, جتنا مرضی کوئی آپ کو گرانے کی کوشش کرے, اگر خدا ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف. ہاللیلویا ہاللیلویا. جب اس بات کی سمجھ آ جائے نا, اس بات کی سمجھ آ جائے کہ یہ جملہ کیا ہے, یہ محض آپ ایک جملہ سمجھ کے شاید اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں کہ کیا ہے, میں تیرے ساتھ ہوں. یہ خدا کہہ رہا ہے, انسان نہیں کہہ رہا. خدا کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں. اور اس وقت یہودی یروشلم میں اور یہودا میں ڈرے ہوئے تھے کہ اگر ہم ہیکل بنائیں گے تو ارد کی قومیں پھر آگے ہمیں کیا کریں گی, ڈرائیں گی, دھمکائیں گی. کیونکہ وہ کیا کرتی تھی, انہیں ڈراتی تھی, دھمکاتی تھی. انہوں نے پہلے جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام شروع کیا تھا, لیکن مخالفت کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا تھا کہ جو خدا واپس لے آیا ہے, جو خدا اپنے دشمن کے ہاتھ سے چھڑا کے واپس لے آیا ہے, وہ دشمنوں کو مغلوب کرنے کی قوت بھی رکھتا ہے. وہاں تو ان سے غلطی ہوئی, لیکن اب جب وہ کھڑے ہو گئے ہیں, اب جب انہوں نے خدا کے کلام کی تابعداری کا فیصلہ کر لیا ہے, تو خدا کا پیغام آیا ہے, بر وقت پیغام آیا ہے, بر وقت پیغام آیا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں. خدا کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کھڑے ہو جاؤ, مخالفوں سے نہ ڈرو, دشمنوں سے نہ ڈرو, مت گھبراؤ. جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر کون تمہارا مخالف ہے. ہاللیلویا. تو آج میرے اور آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے, جب خدا میرے اور آپ کے
کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کام میں. اس وقت جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے, جو کام خدا نے مجھے اور آپ کو سونپا ہے, یہ کام اصل میں کس کا ہے؟ خدا کا ہے. خدا ہم سے صرف ایک بات کی توقع کر رہا ہے, ہم کہیں خداوند جو تو نے فرمایا ہے ہم اس کو اوبے کرنے کے لیے ریڈی ہیں. جب ہم یہ کہیں گے نا کہ ہم یہ کلام, اس گھر کی تعمیر کا کام تو نے دیا ہے, یہ پیغام تو نے اپنے بندہ کو دیا ہے, ہم تیرے بندہ کو تیرا بندہ جان کر ایکسپٹ کرتے ہیں, اور یہ پیغام جو تو نے اپنے بندہ کو دیا ہے تیرا پیغام جان کر ایکسپٹ کرتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہم ایمان لائیں گے, اور ہمیں اس سے کیا ملے گی؟ تقویت. کہ جب خدا کہہ رہا ہے کہ یہ گھر بنے گا تو پھر بنے گا, اور چند بنے گا, خوبصورت بنے گا, بہت خوبصورت بنے گا. اور خدا کہتا ہے گھبراؤ نہ, میں تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. آخری نقطے پر غور کریں گے. ہجری نبی کا وہی صحیفہ کھولے, پہلا باب, اور اس کا آخری نقطہ جو اب ہم دیکھیں گے وہ آخری نقطہ غور سے سنیے گا. 15ویں آیت میں میں پڑھتی ہوں آپ کے لیے, 14ویں اور 15ویں دو آیتیں پڑھوں گی آپ کے لیے. پھر خداوند نے یہودا کے ناظم زربابل بن شیلتیل کی اور سردار کاہن یشوع بن یہوصدق اور لوگوں کے بقیہ کی روح کو ترغیب دی. بس وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہوئے. اور یہ واقعہ دارا بادشاہ کی سلطنت کے دوسرے برس کے 6 مہینے کی 24ویں تاریخ کا ہے. آمین آمین. اب آپ نے غور کرنا ہے, لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کہا ہے خداوند ہم تیرے کلام کی کیا کریں گے؟ تابعداری کریں گے. ہم نے تیرا خوف مانا ہے, ہم تیرا حکم مانیں گے. تو جواب میں خدا نے پہلا کام کیا کیا؟ خدا نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. آگے دیکھیں, بونس ڈبل سیلری ملتی ہے نا, ہمیں کتنی خوشی ملتی ہے, بونس ملتا ہے, خوشی ہوتی ہے نا. یہاں یہودیوں کو بھی خدا نے بونس میں ایک تو وعدہ انہیں دہرایا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. اب آگے ان کے کیا کیا ان کے لیے؟ 14ویں آیت کا دوسرا حصہ لکھا ہے خدا نے سردار کاہن یشوع اور اس سے پہلے زربابل جو وہاں کا وہ ہے گورنر ہے اس کو اور لوگوں کے بقیہ کی روح کو ترغیب دی ہے. اچھا, اب ترغیب کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوا stirred up. stirred up کا مطلب اردو میں سمجھاتی ہوں آپ کو, جیسے آپ پانی کے اندر پتھر پھینکے تو ویسے جیسے نہیں ہوتا, وہ اس کے اندر لہریں اٹھتی ہیں, ہاں جی دور تک جاتی ہیں. ایسے لوگ جو بالکل ڈیڈ ہوئے تھے, خدا نے جب کلام کیا ہے اور صرف انہوں نے لبیک کہا ہے, صرف انہوں نے یہ کہا ہے خداوند ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم تیار ہیں. تو اب جواب میں دیکھیں ان کے دل کو ابھارا کس نے؟ خدا نے. ان کی روح کو ترغیب کس نے دی؟ خدا نے. باقی کام کس کا ہے؟ خدا کا. یہ پیسج ثابت کرتا ہے کہ ہم نے صرف ایمان لانا ہے اور ایمان سے کہنا ہے کہ خداوند ہم اس کلام کو تیرا کلام جان کر, ہم اس بندہ کو تیرا بندہ جان کر کلام کو ایکسپٹ کرتے ہیں. That's it. یہ دو بنیادی سادہ کام ہم نے کرنے ہیں, اور یہاں یہودیوں نے صرف یہ دو کام کیے, اور اس کے نتیجے میں خدا کھڑا ہو گیا آگے. خدا کہتا ہے نہ گھبراؤ میں تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر خدا نے اگلے اسٹیپ پہ آگے بڑھ کے ان کے دلوں کو محرک کر دیا, متحرک کر دیا, ان کے دلوں کو موٹیویٹ کر دیا, ان کے دلوں کو ابھارا, ان کے دلوں کو, ان کی روح کو ترغیب دے دی ہے. اور اس کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی پیسج پڑھا تھا جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا تھا کہ میرے لیے کیا بناؤ؟ مقدس بناؤ. تو خدا نے ان لوگوں کے اندر ہی ایسے لوگ رکھ دیے تھے جن کے اندر کیا تھا؟ جن کے اندر خدا کا روح تھا. خدا نے ایسے روشن ضمیر لوگ رکھ دیے تھے اس کے اندر. خدا نے ایسے لوگ ان کے اندر ملا دیے تھے جن کو خدا نے پہلے سے کیا کیا ہوا تھا؟ تیار. تو خدا تو صرف کیا دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگ کیا کہیں کہ خداوند ہم تیار ہیں. اور اگلا کام کس نے کیا؟ خدا نے. تو پہلے نمبر پہ خدا نے ان کے روح کو ترغیب دی. اور آگے دیکھیں, پس وہ آ کر جب خدا نے ان کے روح کو تحریک دی, پس وہ آ کر رب الافواج اپنے خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے. یہ نہیں لکھا کام شروع کر دیا, لفظوں پر غور کرنا ہے. لکھا ہے مشغول ہو گئے. اس کا مطلب دل و جان جٹ گئے کہ اب ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا. سو مشغول ہونے میں اور کام شروع کرنے میں فرق ہے. جب خدا نے کہہ دیا میں تمہارے ساتھ ہوں, وہ ایمان لے آئے
اور انہوں نے خدا کے کلام کو ریسیو کر لیا تو پھر خدا نے روح کو ترغیب دی اور انہوں نے خدا کے کلام کو کس طرح 100% کمٹمنٹ کے ساتھ، غور سے سنیں، آدھے دل کے ساتھ نہیں، آدھے دل کے ساتھ نہیں، 100% کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے خدا کے کلام کو پورا کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وہ خدا کے کلام میں مشغول، اس کو پورا کرنے کے لیے اس کے گھر کی تعمیر کے کام میں مشغول ہو گئے۔ اب غور سے سنیں، جو نقطہ یہاں سے ہم سیکھیں گے وہ نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ جب خدا کلام کرتا ہے تو لوگ، جب خدا کلام کرتا ہے تو لوگ خدا کا خوف مانتے ہیں۔ پہلا نقطہ، جب خدا کلام کرتا ہے تو لوگ خدا کا خوف مانتے ہیں۔ دوسری بات، جب خدا کلام کرتا ہے لوگ خدا کا خوف مانتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ ہوتا ہے۔ اگر میں کہوں کہ میں خدا کا خوف مانتی ہوں تو میں کیا کروں گی؟ میں خدا کے حکموں کو مانوں گی، جو خدا کہہ رہا ہے میں وہ کروں گی۔ یہاں گروہ نے کہا ہے نا کہ ہم خدا کا خوف مانتے ہیں، ہم خدا کے حکم کی تابعداری کرتے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، لفظوں میں نہیں کہہ رہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ نا زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں انہوں نے زبانی کلامی خدا کے کلام کو ڈیل نہیں کیا، یہاں انہوں نے زبانی کلامی خدا کے بندہ کو ڈیل نہیں کیا، یہاں انہوں نے جو کلام سنا ہے اس پر ایمان لا کر ایکشن بھی کیا ہے۔ تو اگلا نقطہ یہاں پر جو نقطہ سیکھنے والا ہے نا، مشغول ہو گئے، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب کلام نازل ہو جائے، آپ اس کو ریسیو کر لیں تو اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ پر ہے کہ آپ ایکشن کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ایکشن کوئی بھی نہیں، کلام آتے ہیں، کلام سن کے چلے جاتے ہیں، جیسے آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کلام پر ایمان لائے ہیں، برکت ملی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے ایکشن کیا ہے؟ کام اس کے بعد کیا نظر آیا؟ تو یہاں بنی اسرائیل کا ایکشن نظر آ رہا ہے۔ کیا ایکشن نظر آیا؟ وہ خدا کے گھر کی تعمیر میں مشغول ہو گئے۔ تو آج چیلنج میں آپ سب کو دے رہی ہوں، خدا کے کلام کے مطابق چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ اس وقت ہم ایک ایسی فیز، بطور کلیسیا ہم ایک باڈی ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہم ایک فیملی ہیں، ہم اس وقت ایسی فیز میں ہیں، ہمیں ایک دل ہونا ہے، ہمیں ایک جان ہوگا نا، یونٹی میں آ کے خدا کے گھر کی تعمیر کے کام میں مشغول ہونا۔ یہ اس ساری تعلیم کا اب سٹیپ ہے کہ ہم ثابت کریں کہ جو کچھ بھی آج تک خدا کے اس گھر میں خدا کے خادموں کے وسیلے کلام ہوا ہے وہ واقعی خدا کا کلام ہے۔ یہ اظہار ہوگا اس بات کا۔ اور اگر آج بھی ہم اپنے رویوں میں پیسو رہتے ہیں، اگر آج بھی ہم آگے بڑھ کے کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے، اگر آج بھی ہم آگے بڑھ کے نہیں پوچھتے کہ میری کہاں ضرورت ہے، اگر آج بھی آپ آگے بڑھ کے کلیسیا کی کسی کام میں مدد نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ محض باتیں ہیں، محض باتیں ہیں۔ خدا کو محض باتیں کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں، کیونکہ یسوع نے بھی کہا تھا، بڑے ہیں میری بادشاہی کا، بڑے ہیں جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن سب میری بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ آخری حوالہ یعقوب کے خط سے پڑھیں گے اور پھر ہم آج کے کلام کو کلوز کریں گے۔ میرے ساتھ یعقوب کے خط سے کھولیں، یعقوب پہلا باب 22 آیت، یعقوب پہلا باب 22 آیت، اور یہ آخری حوالہ ہوگا آج کے کلام میں سے۔ پہلا باب اور اس کی 22 آیت غور سے سنیے گا۔ یعقوب کا خط صفحہ نمبر نئے عہد نامہ میں 224 پر 22 آیت میں لکھا ہے، لیکن کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آمین آمین۔ یہ پیغام میرے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ ہم کلام کو محض سننے والے نہ بنے۔ اس وقت خدا کے لوگوں نے صرف سنا نہیں، انہوں نے سنا، وہ ایمان لائے، اور اس کے بعد جو خدا نے انہیں کرنے کے لیے کہا وہ اس کام میں بدل و جان مشغول ہو گئے۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم دعا مانگیں گے، اور میری سب سے درخواست ہے کہ سب اپنے ہاتھ، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں۔ آج ہم یونٹی میں خدا سے دعا مانگیں گے۔ اس وقت ہم سب جو اس گھر میں، جو خدا کا گھر ہے، جس کو ہم سب اون کرتے ہیں، یہ خدا نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم اس گھر میں باہم جمع ہوتے ہیں، ہم مل کر خدا کے نام کی
हम खुदा की इबादत करते हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। आज हम सब यूनिटी में आज खुदा से अहद करेंगे, खुदावंद हम तेरे इस कलाम पर ईमान लाए हैं कि तू यहाँ पर एक खूबसूरत अपने लिए घर बनाना चाहता है ताकि तू हमारे दरमियान में सुकूनत करे। ये कलाम तूने अपने बंदा पास्टर रशीद को दिया, हम तेरे बंदा पास्टर रशीद को तेरा खादम जान कर एक्सेप्ट करते हैं और हम इस कलाम को भी तेरा कलाम समझ कर एक्सेप्ट करते हैं। और आज जब खुदावंद हम तेरे कलाम को एक्सेप्ट करते हैं तो आज हम दिल से ये दुआ करते हैं तो हमें इस कलाम की ताबेदारी करना सिखा, हम इस कलाम को पूरा करें क्योंकि ये तेरा कलाम है, ये तेरा फरमान है कि मेरे लिए घर बनाओ। खुदावंद हम सबको तौफीक दे, हम बदिलो जान इस काम में मशगूल हो जाओ, हम बदिलो जान इस काम को करने के लिए अपना तन मन धन दे ताकि ये काम मुकम्मल हो और जलाल तेरे नाम को मिले। खुदावंद हम दिल से दुआ करते हैं जहाँ कहीं हम कमजोर रहे हमें माफ कर खुदावंद, लेकिन आइंदा को हम अपनी रविशों पर गौर करेंगे, हम वो कोताहियां वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जो हमसे माजी में हुई। हम तेरे घर को अव्वल दर्जा देंगे, हम तेरी कलीसिया में खिदमत के कामों को अव्वल दर्जा देंगे और सारा जलाल तुझे देंगे। हमें फजल दे, हम तेरे साथ इसी तरह वफादारी से चलते रहे और जो पीछे नहीं कर पाए उससे कहीं बढ़कर आइंदा को हम तेरे घर के लिए करें ताकि यहाँ पर खूबसूरत हैकल तेरे जलाल के लिए तामीर हो और बहुत से और लोग भी आए और वो तेरे कलाम को सुने, तेरी प्रस्तुत करें और बरकत पाए। तेरा शुक्र हो, हमें फजल देना, हमें फजल देना खुदावंद, हमें फजल देना, हमारी निगाहें, हमारा ध्यान, हमारे कान तेरे इस वादे पर लगे रहें जिसमें तूने फरमाया मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम इन लफ्जों को दोहराते रहें। खुदा कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और खुदावंद हम कभी न डरें, कभी न घबराएं, हम कभी अपनी इसकी बातों को न सुने जो हमारे दिलों में बुरे वस्व से ख्याल डालता है, अंदेशे हमारे अंदर पैदा करता है। हम उसको डांटे यीशु के नाम में, उसे रिब्यूक करें यीशु के नाम में और उसे कहें खुदा ने कहा है वो करना चाहता है, ये खुदा का कलाम है, खुदा का घर बनेगा तो खुदा का घर बनेगा। हम सब खुदा में तेरे कलाम पर ईमान लाते हैं। तेरा शुक्र हो, हमें कसरत की बरकत मिली, तेरा शुक्र हो। आइंदा भी इसी तरह अपने कलाम से शेर और रसूला करते रहना और हमसे बोलते रहना ताकि हम जीते रहें, ताकि हम जीते रहें। तेरे कलाम से हम जीते रहते हैं खुदावंद। तू बोलता है तो हम जिंदगी पाते हैं, तू बोलता है तो हमारी तरबियत होती है, तू बोलता है तो हमारे कमजोर एरियाज में हम सोरावर हो जाते हैं। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते और मानते हैं। आमीन।